सैफर रहमान साहब एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया अख्तर मैंगल ने। हाँ हाँ ठीक है जी, उन्होंने कहा कि जी ये जो 16 माह की जो हुकूमत आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है साबिक आर्मी चीफ पे बाजवा साहब पे इल्जाम भी लगा दिया, और उन्होंने कह दिया, मुझे लगता है नाराज है वो आज। हाँ नाराज है, उनको शेयर नहीं मिला है इनमें से ना, तो वो कह रहे हैं कि जी सारा कुछ जो है ये मिल मिला के हुआ था। इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वो भी इन्होंने मिल मिला के ख़त्म की। तो आने वाले इलेक्शनों में इसका रिवर्स इफेक्ट कितना पड़ेगा नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को? नहीं डेफिनेट देखें, ये चीजें आप बिल्कुल ही वाजे हैं, यानी इनके लिए आपको बहुत, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज लिबरल्स, डेमोक्रेट्स। नहीं देखें, लिबरल डेमोक्रेट तो इस वक्त कोई भी नहीं। असल में बात यह है कि लिबरल डेमोक्रेट जो कुछ भी अपने आप को पोस्चरिंग कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर जो ये देखना है कि आपका कनेक्ट क्या है विद द मैसेज। आपका जो अगर कनेक्ट डिसकनेक्ट है विद द मैसेज, तो आप चाहे लिबरल हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे सेकुलर हो, चाहे रिलीजियस हो, वो बेमाने हैं। तो असल तो ये चीज है कि इस मुल्क में आपने देखा कई ऐसी पार्टीज हैं जो रिलीजन के नाम पे बड़ी बड़ी नामवर पार्टीज हैं। अवाम ने जब उन्हें वोट आउट कर दिया हमेशा ही, तो इसका मतलब है कि अवाम का जो अपना मैंडेट है, एक अपना नजरिया है, एक सोच है, एक ख्वाहिश है, एक उमंग है, उसके मुताबिक जब तक कोई पार्टी अपना कंडक्ट नहीं साबित कर सकेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। बाकी ये जो मामला आप कह रहे हैं ना कि यहाँ डील और अख्तर मैंगल साहब ने कहा, ये वाकई इट्स अ मिसफॉर्च्यून फॉर अस कि ये हमेशा से होता आ रहा है ये चीजें। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ पे जब आप कोई बड़ा कोई ओवरचर करते हैं, बड़ा कोई ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं पॉलिटिकल, तो उसके पीछे फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके जाके डांडे मिल जाते हैं किसी जगह पे, कोई ताकतवर हलकों से, जहां आप जाके या कोई झूठ सच बोल के कुछ मैन्यूवरिंग करते हैं, कुछ कहते हैं जनाब हमारा प्रोग्राम अगर आएगा तो आपको भी तकवीत मिलेगी, हम आगे ले चलेंगे। जिस तरह आप मुझे कोई एक साहब काफी वेल इन्फॉर्म थे बता रहे थे कि इन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए हैं एस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग वालों के, जनाब देखें हमारे पास ये चीजें हैं। जब हम उन्हें पूछते हैं नून वालों को, कहते हैं जी हम आपको अभी नहीं बताएंगे, यानी हम मीडिया पे अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो अगर मीडिया पे नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो फिर इसका मतलब या तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो या फिर अगर आपके पास है कोई, तो वो कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी तो होगी, जैसे अभी खान साहब ने कहा कि मैजिक लैम्प तो है कोई नहीं कि आप एकदम इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर देंगे। याद है 1996 में जब बेनजीर की भुट्टो की गवर्नमेंट थी और उनका ही सदर था सरदार फरूक अहमद खान लगारी, तो फिर जो भी मूवमेंट हुई थी तो उसमें नवाज शरीफ ने सदर लगारी साहब को कहा था कि जी हमारे पास बहुत जबरदस्त मुआशी प्लान है, और उनका ही सदर इन्होंने बदजन करके, फैक्टर्स और भी थे, तो उनकी असम्बली 2B के तहत तुड़वा दी थी। और एक महीने बाद जब मियाँ साहब को सदर लगारी साहब ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि जी आपका मुआशी प्लान किधर है? तो उन्होंने कहा था जी वो तो मैंने बेनजीर से छुटकारे के लिए आपको बताया था, ये तो ऐसे ही चलेगा जैसे मामला चल रहा है। नहीं ये तो धोखाबाजी बिल्कुल चलती है। लेकिन मुझे एक बात आपने याद करा दी, मैं बहुत बड़े बैंक के एक प्रेसिडेंट के पास बैठा था, वहाँ एक दो प्रेसिडेंट और बैठे, तो उन्होंने कहा जी सदर लगारी मेरे उनके वाकई बड़े दोस्त थे, उन्होंने कहा जी उनका वो कोई किसी क्राइसिस था इसी तरह का, किसी के वोट खरीदने, लॉयल्टीज खरीदनी। उन्होंने कहा जी कि मैंने उसे कहा कि मैं इतने बड़े बैंक का प्रेसिडेंट हूँ कि मैं तुम्हें 30-40 MPA या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खरीद के दे सकता हूँ, तो मैं इस तरह 2 और 3 मिला दूंगा। इसका मतलब दरूने पर्दा ये सारी चीजें चल रही होती हैं। पैसे का भी सिलसिला, जैसे मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें बताया एक मरतबा हम आमने सामने कि सेनेट के जब इलेक्शन आए थे, तो कहने के मेरा एक दोस्त बलोचिस्तान से मुझे फोन करके कहने लगा कि भाई मैं अब बलोचिस्तान का सेनेटर मुंतखब हो गए, तुम्हें मिलने आऊंगा मिठाई लेके पंजाब में। तो उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा यार वो 40 करोड़ का एक वोट दिख रहा है, तो मैंने 8 वोट चाहिए मुझे, मैंने 3 अरब 20 करोड़ की अपनी जमीन बेच दी है। अच्छा, तो लिहाजा वो मैं यानी क्लियर है सारा कुछ। तो ये चीजें हमारे जब तक ये चीज वाइप आउट नहीं होगी या एलिमिनेट हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, नहीं तो अदरवाइज ये बंदर बांट होती रहेगी। कोई 3 अरब दे के आगे सेनेट में बैठ जाता है, कोई किसी और को oblige करके किसी बड़े ओहदेदार को किसी और पोजीशन में चला जाता है, कोई किसी को। लेकिन एक बात इंटरनेशनल लेवल की कोई लुकमा दे रहा साहब ने अभी की कि जो मुल्की दिफाई और मौशी हालात इस बात के गमाज हैं कि जो फौज के खिलाफ जो एक वो तो एक पुर खतर रास्ते पे चलने के मतलब है, यानी नहीं वो जाहिर है कि एक परसेप्शन ये फैलाया जाता है ना। मैं समझता हूँ कि नून लीग ये परसेप्शन फैला रही है कि हम वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है,
تو یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے نا. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں لیکن یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے آپ کا جو ویور ہے, آپ کا جو کامن مین ہے, ان سے بھی تھوڑا سا آگے جو سمجھدار طبقہ ہے ان کے اندر اب بہت زیادہ آگاہی آ گئی. اچھا دیکھیں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک پرسیپشن بلڈ کیا جا رہا ہے, حقیقت نہیں ہے نا. the way he is being مطلب کیا پروجیکٹڈ اور فیسیلیٹیٹڈ, تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حالانکہ ان کو ریلیف تو جوڈیشری دے رہی ہے آؤٹ آف دا باکس. وہ جوڈیشری کے ریلیف جو ہے نا جی, اب جوڈیشری پہ تو ہم کمنٹ نہیں کریں گے نا. ماضی پورا ریکارڈ رکھ لیں کہ بعض اوقات وہاں سے جوڈیشل فورمز میں کہاں سے پیغامات آتے تھے, فیصلے محفوظ ہو جاتے تھے, وہ تو فیصلے جا کے اناؤنس ہو جاتے تھے, ایسا ہوتا رہا. لیکن اب یہ نہیں کہتے کہ ساری جوڈیشری اس طرح کی. دیکھیں خطے کے علاوہ عالمی جو صورتحال ہے وہ بھی تو خطرناک ہے. بہت بڑی وولٹائل ہے. آج ان کے منسٹر نے مطلب اٹامک اٹیک کی اسرائیل کے منسٹر نے دھمکی دے دی. تو ظاہر ہے کہ ریورس ایفیکٹ تو ہمارے اوپر بھی آئے گا نا. ہماری بھی تو اسٹریٹجک پوزیشن بڑی آپ کو پتا ہے, فال آؤٹ جو ہے تمام ملکوں پہ. تو اس وقت وہ جو ہے جو باسط صاحب نے بات کی وہ میرے تو دل کو لگی کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ سب کو جو ہے بٹھا کے اپنے ساتھ چلائیں, ون ون اسٹریٹجی. اور میں کہتا ہوں اس سے بہترین کوئی بات ہی نہیں جو انہوں نے کی ہے میرے بھائی نے. وہ یہی ہے کہ آپ سب کے ساتھ ایک دیکھیں, میں گھر کا ایک بڑا ہوں, چلے اسٹیبلشمنٹ کو پیٹریارک کے طور پہ لے لیں, گھر کا بڑا تو کہیں سے نہیں. میں کہتا ہوں جی آپ اس کو گھر کا بڑا سمجھ لیں. چلیں جو بڑا ہے, چلیں جس کے پاس الٹیمیٹلی مسائل کا حل کے لیے ہم جاتے ہیں کہ جناب دیکھو غدر مچ گیا, وہاں یہ ہو گیا, اتنا فساد پڑ گیا, یہ بغاوت ہو گئی, یہ ہو گیا, تو آئے میدان میں آئے. تو ہم ان کو ایک بڑا سمجھ لیں یا ایک سمجھ لیں کہ ہمارا ہمدرد ایک ادارہ ہے. وہاں پہ جب آپ نے جانا ہے, جب اسی ادارے نے جب سنبھالنا ہے تو ان کو آگے بہیو کرنا چاہیے جیسے ایک باپ یا بڑا بھائی ڈیل کرتا ہے اپنے تمام چھوٹے بھائیوں بہن بھائیوں سے. کیونکہ ادروائز تو آپ دیکھیں, یہ تو مجھے زرداری کی ایک بات بڑی اچھی لگی. زرداری صاحب جب صدر تھے انہوں نے وانے صدر میں ہمیں کھانے پہ بلایا. اچھا ہم یہاں سے, میں لاہور سے گیا تھا, کچھ اور احمد میر وغیرہ, ہم سارے اکٹھے تھے. ہم تو کھانے پہ, میں نے کہا ان دنوں میں کوئی مسائل تھے اس طرح کے پولیٹیکل ٹرموائل, تو میں کہا سائیں زرداری صاحب یہ پریزیڈنٹ صاحب بڑے مسائل چل رہے ہیں تو کیسے حل کریں گے؟ کہتے ہیں سائیں بات سنیں, گھر میں 6-7 افراد ہوتے ہیں نا. میں کہا جی ہوتے ہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر سب کے ڈیفرنٹ ویوز ہوں؟ میں نے کہا جی کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو اصول تو یہی ہے کہ جب سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو دل آزاری نہیں ہوگی, آپ کی ہارٹ برننگ نہیں ہوگی. جب آپ ہارٹ برننگ کا تاثر پیدا کریں گے وہ اس کا فلیش بیک آئے گا, بیک فائر کرے گا. بات صاحب دیکھیں, میں کاشف ایک سوال سے پہلے آپ کو ابھی آپ نے اختر مینگل صاحب کا ذکر کیا. اختر مینگل صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت یہ جو ان کو برس اقدار لایا گیا تھا پی ڈی ایم کو, ان کو ایک پلاننگ کے تحت باجوہ صاحب لے کر آئے تھے. ان کا بیان ہے, یہ ان کا بیان ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ ان کے ساتھ رہے بھی, پی ڈی ایم میں پارٹنر بھی رہے. اب جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ مسائل نہ شہباز شریف صاحب حل کر سکیں اور نہ کوئی اور حل کر سکے گا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بلوچستان کا ایک بہت مسئلہ ہے, کرونک ایشو ہے جو بہت پرانا چل رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا تو اس میں کہتا ہوں کہ جب ایسی بات آ گئی ہے جس میں کلیئر یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے اور بڑا مستند آدمی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس طرح ہوا تھا اور یہ کیا گیا. پھر خان صاحب کا یہ بیانیہ کہ خان صاحب جو ہیں جو بہت زیادہ آخر تک لے کر گئے اور وہ انڈورس ہو جاتا آگے جو وہ چیز تھی. میرے ساتھ ایک گیسٹ ہے, میں ان کو لے لوں. جی آپ کی بات تو بڑی. جی سکم. وعلیکم السلام. راؤ صاحب. نہیں جی میں صفدر عباسی. جی جی صفدر عباسی صاحب کیسے ہیں؟ جی بہت مہربانی جناب. اچھا مجھے بتائیے یہ کیا مطلب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی جنگ ہو رہی ہے, یہ واقعی کوئی اس میں حقیقت ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے قوم کے ساتھ؟ جی میں تو بڑی یعنی عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ دونوں 16 مہینے تک دونوں جماعتیں کٹھی رہی ہیں اور جو بھی قوانین بنے, جو سپریم کورٹ کے ساتھ اس دوران ہوا اور جو پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق ہوتا رہا, قانون سازی سے مذاق ہوتا رہا. جی جو کچھ ہوتا رہا, اس کے علاوہ جو بھی قانون بنے, جو کچھ کیبنٹ کے اندر فیصلے ہوئے, وہ سارے اکٹھے کرنے کے بعد اب جو یہ لڑائی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جنگ تو غالباً
زیادہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے شروع کی ہے. نون لیگ تو ابھی تک اپنا دفاع کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ دو عملی ہے. اس دو عملی کو کس سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے وہ تو دونوں جماعتوں کے لیڈران بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیم گیم ہے, اور اس بلیم گیم کے اندر یقیناً اپنے زرداری صاحب کی اپنی خواہشات ہیں, اور نون لیگ شاید اپنا دفاع کر رہی ہے, اور ان خواہشات کے تحت غالباً یہی ہے کہ جی میکسیمم حاصل کیا جائے, اور نہیں تو کم از کم سندھ کی حکومت حاصل کی جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اختر مینگل صاحب نے کل ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی جو پچھلی گورنمنٹ تھی عدم اعتماد لایا گیا عمران خان کے خلاف, اس میں باجوہ صاحب ان کے ساتھ آن بورڈ تھے, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور JUI کے, اور یہ ساری ایک انٹریگ تھی عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک نیا پنڈورا باکس نہیں کھل گیا جی یہ جو عمران خان کہتے تھے وہ تو اس کو انڈورسمنٹ ہو گئی نا جی ان کے اس بیان کے ساتھ, کیونکہ اختر مینگل تو ان کے پارٹنر ہے رہے ہیں. دیکھیں جی مینگل صاحب یقیناً جو ہے نا ایک کافی بڑا نام ہے بلوچستان کی سیاست کا, لیکن اب معاملات آتے ہیں تو خان صاحب کی حکومت بنانے میں بھی مینگل صاحب شامل تھے, اور پھر ان کے گرانے میں بھی شامل تھے, اور جو ہے نا شہباز شریف صاحب کی حکومت بنانے میں بھی شامل تھے. لیکن اب کافی دیر بعد ان کی طرف سے بیان آیا تو یقیناً جو ہے نا بیان میں سچائی ضرور ہوگی, لیکن یہ کہ یہ تمام حقیقتیں جو ہے نا ہماری سیاست کی جو حقیقتیں گزشتہ 5-7 سال کے اندر جس طرح کھل کے سامنے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سیاست بدنام ہو رہی ہے, اور سیاستدان جو ہے نا اپنی جو اسپیس ہے وہ لوز کر چکے ہیں, اور میری نظر میں جو ہے نا اب ان کی وہ جو لوز ہوتی ہوئی اسپیس ہے اب اس کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی اس کو حاصل کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو سب سے بڑا برا عمل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 7-8 سال کی سیاست نے جو سیاست کو بھی خراب کیا ہے اور سیاستدانوں کے اپنے نام کو بھی خراب کیا ہے. صدر باسی صاحب جو ہے نا اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, یہ کاشف صاحب اس کا بہت بڑا سوال ہے جس کا کم از کم میرے مجھ جیسے سیاسی ورکر جو ہیں وہ خود جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہمیں معاملات کس طرح دوبارہ جو ہے نا وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. اچھا صدر باسی صاحب, میں تو آپ کو جانتا ہوں, آپ کی فیملی 100 سال سے سیاست کر رہی ہے, اور آپ مجھے پتا ہے کہ آپ وفاق کی سیاست, پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ وفاق کی سیاست کرتی رہی ہے, لیکن آج جو بلاول بھٹو زرداری کا بیان تھا اٹ از ویری مچ الارمنگ. انہوں نے کہا جی امید ہے اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. اف یو ریممبر تو 1988 میں ایک نعرہ لاہور سے بھی لگایا گیا تھا میاں نواز شریف کی طرف سے کہ جاگ پنجابی جاگ, تو یہ مجھے اس کا ریورسل لگ رہا ہے. دوسرا جو معاملہ ہے اس وقت, پہلے اس کا جواب دے دیجئے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ خطرناک نہیں لگ رہے ہیں آپ کو؟ لیکن جی اس وقت پرابلم جو ہے نا یہی بہت بڑا آ گیا ہے کہ جی سیاست بڑھ چکی ہے. سیاست جو ہے نا جو وفاقی پارٹیز تھیں وہ تقریباً سکڑ گئی جو ہے نا آہستہ سکڑ گئی ہیں اور اکلپس ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یقیناً جو ہے نا ہم کچھ بھی کہیں لیکن PTI یقیناً ایک بڑی جماعت تھی جس نے اپنی روٹس بنائی تھیں تقریباً جو ہے نا 2 صوبوں میجر صوبوں کے اندر, اور پلس جو ہے نا دوسرے جو سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی ایک ان کی پریزنس موجود تھی. لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ جو پولیٹیکل اسپیس, جیسے میں نے کہا پولیٹیکل اسپیس کھوتے جا رہے ہیں, اس طرح آہستہ آہستہ ہم وفاقیت بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب زیادہ اپنے صوبوں کی طرف فکر کر رہی ہیں, صوبوں کے اندر اقتدار کی فکر کر رہی ہیں بنسبت وفاق کے اندر تو اب ایک ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ ایک ڈمی بنتا جا رہا ہے, اور صوبے جو ہے نا زیادہ جو ہے نا اختیارات کرتے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وفاق کمزور ہوگا؟ یہ تو میرے خیال میں 18ویں ترمیم کا شاخسانہ بھی ہے نہیں یہ؟ دیکھیے 18ویں ترمیم اپنی جگہ ایک میں اس کی اپوزیشن نہیں کروں گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ایک میجر چیز تھی وہ تھی ڈیولیوشن, اور ڈیولیوشن صرف صوبوں تک نہیں ہونی تھی بلکہ اس کو لوکل باڈیز تک ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک کہا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے صوبوں تک کے تو ڈیولیوشن کر دی,
لیکن جو لوکل باڈیز ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں تو لوکل باڈیز کی طرف جب آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن بنانے تھے وہ نہیں بنے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ نے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو نا اس کو صحیح طرح بنانا تھا وہ اب نہیں بنا سکے. تو وہ جو ڈیولیوشن پروسیس جو تھا جو کہ وفاق سے صوبوں سے جو لوکل گورنمنٹ کی طرف جانا تھا وہ بھی صوبوں میں رک گیا. ڈیولیوشن آف پاور بھی نہیں ہوئی, ڈیولیوشن آف فنڈز بھی نہیں ہوئی. بالکل صحیح کہتے ہیں. اور جو بلکہ جو پیسہ ملا NFC کے ذریعے وہ پیسہ جو ہے نا کرپشن کی نظر ہو گیا. اگر آپ صوبے میں چلے جائیں تو اس ایک بڑے لمبی فہرست ہے, لمبے الزامات ہیں جو کہ صوبوں کی جو مالیاتی اس پہ مالیاتی جو کارکردگی اس کے اوپر چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو اس پہ جو الزامات لگتے ہیں وہ آپ کے سامنے سر. آپ صفدر عباسی صاحب, آپ GDA کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ کی جو الائنس ہے یہ 3.5 سال 4 سال عمران خان کے ساتھ الائنس میں بھی رہے, گورنمنٹ میں بھی. آپ کا جو جماعت کا موقف ہے وہ کیا ہے کہ آیا PTI کے بغیر جو الیکشنز ہیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں جی ابھی تو اس وقت بہت ہی ارلی اسٹیج ہے کچھ کہنے کے لیے, کیونکہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں جی تو پھر آپ کس طرح مائنس کر سکتے ہیں PTI کو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح. ایک پروسیس ہے. اب جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا 8 فروری کے الیکشن کا, تو اس وقت دوران ٹائم اتنا کم ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس میں سے اب مائنس کیا جا سکتا ہے. اب تو جو ہے نا ایک اس کے ذریعے ہاں البتہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ بھی بات نہ کہیں کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سارا جو پروسیس ہے اب وہ اتنی کلوز ہو چکا ہے اور اتنی جو نا ہم نزدیک آ چکے ہیں 8 فروری کی ڈیٹ کو, اس اسٹیج کے اوپر کسی بھی ایک لیگل پروسیس کے ذریعے خان صاحب کی نااہلی یا PTI کو الیکشن پروسیس سے باہر کرنا ایک میرے خیال میں کافی مشکل کھیل نظر آتا ہے. صفدر عباسی صاحب, MQM آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں اس وقت الائنس میں وہ آ رہے ہیں, آپ کی ان کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس بھی ہو گئی ہیں. دوسری طرف کل جو ہے یا آج جو MQM کا وفد جو ہے میاں نواز شریف جسے وہ خطے کا بہت بڑا لیڈر بنا کر پورٹرے کر رہے ہیں, خالد مقبول ان کو ملنے آ رہے ہیں, 2-3 اور لوگ بھی MQM کے. تو اس کا مطلب ہے کہ GDA کی قربتیں بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہی ہیں جی, بڑھ رہی ہیں. دیکھیں جی یقیناً MQM جو ہے نا اپنی ان کی پولیٹیکل لائن ہے جو ہمارے سندھ کے اندر جو ہے نا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ الائنمنٹ ضرور ہے. ہم نے جب لیڈر آف اپوزیشن کا مسئلہ آیا تھا تو GDA کی سپورٹ سے ہی لیڈر آف اپوزیشن اپنے ہماری محترمہ کی ہماری بہن تھی ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا اور ہم نے اس میں ان کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد جو بھی یہاں پہ کیئرٹیکر سیٹ اپ بنا وہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کی مشاورت سے بنا. اب یقیناً اگر میاں صاحب نے سے ملنے جا رہے ہیں تو انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پوزیشن کیا بن رہی ہے الٹیمیٹلی چل کے کہ جی ہم بنیادی طور پہ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جو بھی وفاقی جماعت ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے نا کس قسم کے جو ہے نا رویے رکھتی ہے اور سندھ کی جو خاص پالیٹکس جو اس وقت ہے جو کہ ایک قسم کی ڈومینیشن ہے 15 سال سے ایک جماعت کی, اس کے اندر جو باقی وفاقی جماعتیں وہ کس طرح دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں. کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی سندھ کو ہم نے حوالے کر دیا ہے جو ہے ایک جماعت کے اور ایک خاص قسم کی جو کرونیزم کی طرف ہم نے ان کو لے کے چلے گئے ہیں جو کہ سندھ کے لیے بہت بڑا نقصان عمل ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک 15 سال کے ایک لمبی عرصے سے جو ہے نا وہ بالکل ہر چیز جو ہے نا تباہی برباد کی طرف چلی گئی ہے. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جی کوئی جو بھی وفاقی لیڈر ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا صرف اس کا مفاد ایک صوبے سے وابستہ ہے کہ وہ یار یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جی باقی چھوٹے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. لیکن میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا ہے, اس بات پہ میں آپ کے اختلاف کرتے ہوئے بھی اختلاف نہیں کروں گا کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی اور آپ تو پرانے ڈیموکریٹ ہیں, آپ نے تو اسٹرگل کی فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, تو اپوزیشن لیڈر بھی سندھ میں کیسے بنایا گیا تھا, اس بات کو بھی چھوڑ کے لاسٹ کوشچن مجھے مختصر جواب دے دیجئے کہ PMLN کی طرف سے جو پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے موجودی دفاعی اور معاشی حالات میں اس کا کتنا ریورس ایفیکٹ ہو سکتا ہے فوج کی اپنے لیے؟ دیکھیں جیسے کوئی شک نہیں کہ ایک فیسیلیٹیشن ہوئی ہے, میاں صاحب کی واپسی جو ہے ایک فیسیلیٹیشن کی جو ہے اس کے اندر بالکل نظر آ رہی ہے, لیکن اب میاں صاحب کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں وہ یہ ضرور دیکھ رہی ہیں کہ میاں صاحب اپنی جو پولیٹیکل پوزیشن جو ان کی کمزور ہوئی ہے
उनकी एब्सेंस के अंदर गुज़श्ता 4 साल के अंदर खास तौर पे वो जब मुल्क से बाहर रहे, और फिर खास तौर पे जो 16 महीने की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसके अंदर उनकी पोजीशन पीएमएलएन की जो कमजोर हुई है, यकीनन जो हमारी जो कुव्वतें हैं वो ये देख रही हैं कि मियां साहब उस पोजीशन को किस तरह बहाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ये एक बहुत बड़ा उनसर होगा आने वाले जो पंजाब के खास तौर पे जो पॉलिटिकल, जिसको मैं पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में, उसके अंदर जो है ये चीज बड़ी देखने वाली है कि मियां साहब अब इसको अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को किस तरह बहाल करते हैं आने वाले दिनों में। उसी पे फिर इन सारे आइंदा आने वाले इलेक्शंस का भी और आइंदा आने वाले जो ना बाकी सूबों के अंदर जो सियासत होनी उसका भी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सफदर अब्बासी साहब, आपने कीमती टाइम दिया। जीडीए के सेक्रेटरी सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ थे। देखिए वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अभी तो डिसाइड होने हैं, देखें इलेक्शन कैंपेन चलेगी, तो फिर आप देखें आपने तो बड़े इलेक्शन भी कवर किए मियां साहब, जी जी, एक विनिंग स्प्री भी चलती होती है। हाँ हाँ, आपको पता है इलेक्शन जिसे देसी ज़बान में हवा कहते हैं, इक़्तिदार की हवा कहते हैं, ठीक है जी, इस्लामाबाद की हवाएं कहते हैं। लेकिन अब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल आपका वोटर पहले की निस्बत ज्यादा समझदार है, वो हवा के मुखालिफ रुख भी चल रहा होता है। अच्छा, ये भी आप ज़हन में रखिए। यानी एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो हवा बनाई जा रही है ना। अच्छा, हवा बना कौन रहा है पहले तो ये देखें। हाँ, ये देखें, यानी एक तो पार्टी ऐसी है जो किसी ना किसी हवाले से अपना एक पॉपुलर वोट बैंक बनाने में कामयाब होगी। एक पार्टी है जिसका वोट बैंक इरोड हो गया, वो नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। अच्छा, जब वो नीचे आता है तो वो फिर हवा बनाते हैं। यानी ये उनकी एक सर्वाइवल टैक्टिक है, बयानिए बनाते हैं। ये सर्वाइवल टैक्टिक है। अब सर्वाइवल टैक्टिक को भी जज करने वाले लोग मौजूद हैं, और सिर्फ अवाम या अवाम का एक बड़ा सेगमेंट जो इतना ज़हीन हो चुका है, आगाह हो चुका है, वो भी जज कर रहा है। और जिन लोगों पे वो तकिया कर रहे हैं ना, वो पते भी हवा देने लगे। अच्छा, मुझे एक टेक्निकल बात का जवाब दीजिएगा जी। अभी ये जो इलेक्शन डिले हुए 90 डेज में नहीं हो सके, हाँ, उसका मेन रीजन ये था कि जी जो हमारी मर्दमशुमारी हुई है तो उसकी हदबंदी है। हाँ, तो ये मुझे जरा थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि जो नए वोटर शामिल हुए, क्या वो इन वोटिंग में शामिल होंगे जी अगले इलेक्शन की? मेरा ख्याल है कि उसमें यही था कि ये वो एक साहब मेरे साथ आज कानून के थे, डीन ऑफ लॉ थे, फैकल्टी ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो मेरे आज हम डिस्कस कर रहे थे टीवी प्रोग्राम। तो मैंने उन्हें कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक तरफ कदगन लगाती है कि जी पिछला कंसेंसस, पिछले से मुराद जो पीछे मंजूर हो गया था और जो अब ये इन दिनों पुराना 2017 वाला जो अब चल रहा था, तो 7 आइन जो कह रहा है कि 90 दिन में, उन्होंने कहा हाँ ये जरूर है कि लॉ पॉइंट से कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में जहां इस तरह का तजाद हो तो इसलिए या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रेफर किया जाता है मैटर बहुत से ममालिक में, और उसमें ये होता है कि उसकी क्लैरिटी ले ली जाती है और एक बिल्ड किया जाता है कंसेंसस उसमें। लेकिन यहाँ पे वो ना हुआ। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज में एक चीज तय होगी कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होगी। अब वो तो चीज वायलेट होगी, इसको लॉ के अंदर बहुत सारा वो डी फैक्टो, डी ज्यूरे, डेट अकम्पली, बहुत सारी वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये है कि अब हमें इस बात की अब तैयारी करनी चाहिए कि ऐसा हम बिल्ड करें अपने तौर पर तजियाकार होने के नाते भी, मीडिया पर्सन, कि मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा हो, एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो कि कोई किसी की साइड्स ना ले अननेसेसरी। यानी कि जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और वैसे मेरा ख्याल है कि ये धांधली धांधला झुरलू इतना आसान नहीं रह गया। ये होता रहा है नो डाउट, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब इतना जितनी मर्जी को हवा मान, भाई साहब आसान नहीं। आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से, कहते हैं जी अब धांधली करना इतना आसान नहीं रह गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही रह गया कि सुनने में 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर है नया एंटर हुआ इस इलेक्टोरल में, अगर तो उनका वोट भी शामिल है तो फिर तो रिजल्ट से एंटायरली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स का जाहिर है कि अपनी ओपिनियन है। वो आजकल के यंगस्टर तो अपनी मर्जी भी करते हैं, वो खुद भी बाशऊर है। देखिए, जो हल्का बंदियों का मामला जो जिसकी वजह से इलेक्शन अब फरवरी में हो रहे हैं, उसकी वजह यही है, और वो शामिल हैं बिल्कुल 100% शामिल हैं वो, और वो नौजवानों का एक बहुत बड़ा वोट है, वो डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे। हाँ, वो है। लेकिन इसमें देखिए बात ये है कि हम फिर कहते हैं कि जब तक हमारे मुल्क में एक बड़ी पार्टी एक अक्सरियत हासिल नहीं करेगी, ठीक है उसके साथ 2-3 पार्टियां मिल जाएं, इत्तेहादी पार्टियां होकर हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटे छोटे ग्रुपों में मिलके, जो आपने बात एक शुरू में कही थी, जी, जिसका बिलावल का आप बता रहे थे कि वो लाहौर से नहीं होगा,
تو اس کا اشارہ پھر یہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ان کے گروپ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو یہ یہ خٹک صاحب بھی ہیں. تو ابھی یہ معاملہ کہ مجھے دیکھیں نا پی ایم ایل این کی تو ایسی صورتحال اس وقت ایسی نہیں ہے جیسے پنجاب میں ان کی کسی زمانے بہت ہوا کرتی تھی. رائٹ. تو ابھی تو جیسے ابھی صفدر عباسی صاحب نے بھی کہا کہ چونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کا جو گراف جو تھا وہ بہت نیچے گر گیا تھا اور انفلیشن کہاں چلی گئی، تو وہ بھی ان کو وہ بھی اسٹگما ان کے ساتھ چل رہا ہے آ کے. تو اس کے بعد میاں صاحب کو تو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی کہ وہ دوبارہ سے ری ایمرج ہو کر ایز پنجابی پنجابی والی بات کریں یا اس لیڈر تک بن سکیں وہ آ کے. ابھی تو دیکھیں ان کو ابھی تو اس وکٹ پہ کھڑے ہوئے ابھی تو ان کو ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا. اب ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے وکٹ پر آتا ہے تو وکٹ کی دیکھتا ہے باؤنس کتنا ہے کیا ہے، ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کو. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو حقیقت ہے کہ میاں صاحب جس دن لاہور آئے ہیں تو لاہور واز کوائٹ کول اینڈ کام، وہ اصل بصل کچھ نہیں تھی جو ایک لیڈر کے آنے پہ ہوتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کاشف کہ وہ حسل بسل بھی ہے، کچھ اور معاملات بھی تھے، سیکیورٹی خدشات بھی تھے، 100 چیزیں تھیں آپ کو پتہ یہ سارے معاملات میں. اور شاید میاں صاحب کو اپنی سیکیورٹی کے علاوہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ان کی سیکیورٹی کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور یہ سیاست جو اس میں چل رہی ہے اور یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں، میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس میں سیاستدانوں کی زندگیوں کے بڑے چیلنجز پیش آئیں گے، کیونکہ یہ جب سیاست ایک تیز ہوگی. ایک سناریو ہمارے لیے بڑا سمپل تھا، یہ بنتا ہے ہم یہ تصور کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی، اچھا جی عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے، عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں. اصل تو ایک وہ سین بنتا ہے اگر مفروضہ لیا جائے تو پھر میں اس ان الیکشن میں حرارت پیدا ہوگی نا، پھر اس الیکشن میں جوش ہوگا، پھر اس الیکشن میں لوگ آئیں گے اس کے اندر آ کے، جو صحیح معنی میں الیکشن ہوتا ہے. لیکن اگر وہ جیل میں رہتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ہٹ جاتی ہے تو پھر بھی وہ ایک پارٹی کے لیڈر پہ الیکشن جیل سے بھی لڑ سکتے ہیں آ کے. اچھا اب دوسرا یہ معاملہ ہے کہ یہ جو کچھ ایسی لیڈرشپ بھی سامنے آ رہی ہے جن کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت وہ اس پہ کام کر رہی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ضرور ہو کہ کوئی سیٹ خالی نہ جائے اور وہ الیکشن پہ وہاں بندہ کھڑا کرے. اب اس باتیں تو آپ سے بہت کرنے کو دل کر رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی. اسی مطلب اس کے ساتھ ایک انفارمیشن بھی میرے پاس جو انسائڈ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ 172 کے قریب لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جو وکلا ہیں. اسٹریٹجی وہ بھی اپنی بنا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ دنگل تو سجے گا. اور اس کے بعد لیکن ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو ووٹرز ہیں، میری ریکویسٹ ان سے یہی ہے کہ ایک تو جو جمہوری سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن آپ نے کرنا ہے، ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے، یہ قومی امانت ہے. لیکن اس میں کاشف جو اہم بات میں گزارش جس طرح شروع کے پروگرام میں کی تھی نا، وہی ہے ہمارے لیے کہ اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی فوج سے عوام کو محبت ہے اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فوج تمام پارٹیوں کو برابری کے سطح پہ رکھے، برابر رکھے. اور بڑی اچھی بات کی ہے، ہماری خواہش بھی یہی ہے، ریکویسٹ بھی جو ہے مقتدر حلقوں سے یہی ہے کہ ہم مطلب اپنی فوج کو بھی ہم ظاہر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. مضبوط فوج ہوگی، مضبوط پاکستان ہوگا. اور جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے ماسز ہیں، ان کو بھی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور فوج کو بھی سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.